अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग कल हमने ये स्टार्ट कर दिया था ना रीड करना, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के महसूर होने का बयान। और इससे पहले कुछ बातें क्या डिस्कस हुई थी कि वही जो लोग जा रहे थे, जो मदीना से वापस की, जो मिस्र, कूफा और बसरा से आए थे, तो ये लोग वापस जा रहे थे मदीना से, लेकिन फिर बीच रास्ते में लोग वापस लौटे। और वही जो झूठा मूठा खत बनाया हुआ था कि बेहद उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन सबके किसी के हाथ पांव काटने का हुक्म दिया है, किसी के कत्ल का हुक्म दिया है, इस तरह से, इसलिए हम लोग जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए वापस आए हैं। तो यहाँ पर आके भी जो वो एक शख्स था ना, जोजा एक नाम आया था, और एक और कोई नाम आया था कि जिसने जो है जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का जो असा था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर को मिला था, फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को, फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला था, तो वो उसने तोड़ दिया था अपने घुटने पे रख के। तो उसको फिर उस जगह पे जो है कैंसर हो गया था। और जो है फिर जो एक और कौन शख्स, हम जो नाम नहीं याद आ रहा, जिसने कहा था कि जो है तोक आपके गले में हम बांधेंगे, और जो है वो जो एक चोगा था उसमें लपेटेंगे आपको, और ये सारी बातें जो नहीं। और वो भी किया था, जो मिंबर पर बैठे थे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, तो फिर संगरेजी यानी कि पत्थर जैसे मारना होता है, वो भी किया था, जिससे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बेहोश होकर मिंबर से गिर गए थे। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। फिर उसके बाद जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर का जो मुहासरा कर लिया था, वो अब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला पैराग्राफ कल हम रीड कर चुके थे, लेकिन इसको दोबारा रीड करती हूँ ताकि वो मोमेंटम बन जाए। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के महसूर होने का बयान। जुम्मे के रोज जो होना था हुआ, और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के सर में जख्म आया। वही जो पत्थर मारे थे ना उन लोगों ने, तो उनके सर में जख्म आया जबकि वो मिंबर पर बैठे हुए थे, और आप बेहोश होकर गिर पड़े, और आपको उठाकर आपके घर लाया गया, और हालात बिगड़ गए, और इन उजड़ और बेवकूफ लोगों ने आपके बारे में लालच से काम लिया, और आपको अपने घर में रहने पर मजबूर करके आप पर तंगी वारिद कर दी, और आपका मुहासरा करके आपके घर का घेराव कर लिया, और बहुत से सहाबा अपने घरों में बैठ गए, और सहाबा के बेटों की एक जमात अपने आबा के हुक्म से आपके पास आई, जिनमें हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हवेली के अमीर थे, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा शामिल थे। ये लोग आपकी तरफ से झगड़ा करने लगे और आपकी हिफाजत में जंग करने लगे कि कोई शख्स आप तक ना पहुंच जाए, और बाज लोगों ने आपको इस उम्मीद पर बेयारो मददगार छोड़ दिया कि उन्होंने जो मुतालबात किए हैं आप उनमें से एक को मान लें। उन्होंने आपसे मुतालबा किया था कि आप माजूल हो जाएं या मरवा, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा, उन्होंने आप, अच्छा, जो कुछ लोग ने, हाँ, आपको बेयारो मददगार छोड़ दिया कि उन्होंने जो मुतालबात किए हैं आप उनमें से एक को मान लें। उन्होंने आपसे मुतालबा किया था कि आप माजूल हो जाएं या मरवान बिन अल हकम को उनके सुपुर्द कर दें, मगर किसी के दिल में ये खटका ना था कि खारजियों के दिल में कत्ल की बात है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का मस्जिद में आना जाना बंद हो गया, और आप इस मामले के आगाज में भी कम ही बाहर निकलते थे, और आखिर में आपका बाहर निकलना कुल्लियतन बंद हो गया। और इन अयाम में गाफी बिन हर्ब लोगों को नमाज पढ़ाता, और मुहासरा मुसलसल 1 माह से भी ज्यादा रहा, और बास का कौल है कि 40 रोज रहा, हत्ता के मुहासरा के आखिर में आपको शहीद कर दिया गया, जैसा कि हम अभी बयान करेंगे इंशाल्लाह। और इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मैसूर थे, तो उन अयाम में तलहा बिन उबैदुल्लाह लोगों को नमाज पढ़ाते थे। और सही बुखारी में रिवायत है, और वाक़दी ने बयान किया है कि हजरत अली और हजरत अबू अयूब रजी अल्लाह तआला अन्हुमा भी इसी तरह नमाज पढ़ाते रहे, और हजरत सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उनको नमाज पढ़ाई, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको जुम्मा पढ़ाते थे, और बाद अज़ा भी आप ही उन्हें नमाजें पढ़ाते रहे। और आपने फरमाया कि इसके अंजाम में कुछ बातें होंगी, और जो मामलात हुए हम उनमें से जो मुयस्सर आ सके हैं उन्हें अभी बयान करेंगे। व बिल्लाहिल मुस्तआन। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि बिनहर ने हमसे बयान किया कि अबू अवाना ने हमसे बयान किया कि हुसैन ने बहवाला उम्र अम्र बिन जादान हमसे बयान किया कि अहनफ ने बयान किया कि हम हज के लिए रवाना हुए,
تو ہم مدینہ سے گزرے اور ابھی ہم اپنے گھر ہی میں تھے کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ لوگ مسجد میں جمع ہیں۔ میں اور میرا ساتھی گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں لوگ ایک جماعت کے پاس جمع ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے میں ان کے درمیان سے گزر کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلتے ہوئے آ گئے اور فرمایا یہاں حضرت علی موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا حضرت زبیر یہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا حضرت طلحہ بھی یہاں موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں اس خدا کے نام پر آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو فلاں شخص کا باڑا خریدے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو میں نے اسے خرید لیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا میں نے اسے خرید لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہماری مسجد میں دے دو، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں آپ لوگوں سے اس خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیر روما کون خریدے گا؟ بیر روما کیا ہوگا؟ بیر کنواں تھا روما نا، ایک کنواں کنواں ہے؟ تھا پانی نا، کا کنواں، ایک اوکے اوکے کنواں اوکے، تھا۔ ٹھیک ہے کنواں، صحیح ہے۔ بیر روما یعنی کنواں کون خریدے گا؟ تو میں نے اسے اس طرح خرید لیا اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا میں نے بیر روما کو خرید لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مسلمانوں کے پینے کے لیے دے دو، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں آپ لوگوں سے اس خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم جیش العسرہ کو قوم کے چہروں کا اندازہ کیا۔ یہ کوئی بتائے گا یوم جیش جی العسرہ؟ یہ تبوک کی بات ہے نا، تبوک کے جو غزوہ اس کو بولا جاتا ہے نا یوم جیش الاسرا، کے وہ بہت سخت گرمی کے دنوں میں تھا اور بہت مشکل حالات تھے، سخت گرمی بھی تھی اور سواریوں کی بھی کمی تھی، اناج کی بھی کمی تھی، تو حضرت عثمان نے بہت زیادہ اس ٹائم ڈونیشن دیے تھے، سواریاں بھی بہت دی تھی، غلہ بھی بہت دیا تھا، کیش بھی دیا تھا۔ اوکے اوکے اوکے، صحیح، جزاک اللہ، صحیح ہے۔ تو غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے کہ قوم کے چہروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم جیش العسرہ کو قوم کے چہروں کا اندازہ کیا اور فرمایا جو ان لوگوں کو تیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو میں نے ان کو تیار کر دیا حتیٰ کہ ان کی نکیل اور باندھنے کی رسی گم نہ ہوئی، ان کی نکیل اور باندھنے کی رسی گم نہ ہوئی۔ انہوں نے جواب دیا بے شک۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔ پھر آپ واپس چلے گئے۔ نسائی نے اس سے حسین کی حدیث سے روایت کیا ہے اور اچانک ایک شخص زرد چادر اوڑھے ہوئے آپ کے پاس آیا۔ ایک اور طریق عبداللہ بن احمد کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر القواریری نے مجھ سے بیان کیا کہ القاسم بن الحکم بن اوس انصاری نے مجھ سے بیان کیا کہ ابو عبادت الدرقی الانصاری نے جواہل حدیبیہ ابو عبادہ الدرقی الانصاری نے جو اہل حدیبیہ میں سے تھے زید بن اسلم سے ان کے باپ کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا کہ جس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازہ گاہ میں محصور کیا گیا میں نے آپ کو دیکھا اور اگر کوئی پتھر پھینکا جاتا تو وہ کسی آدمی کے سر پر ہی پڑتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازہ گاہ میں محصور کیا گیا میں نے آپ کو دیکھا اور اگر کوئی پتھر پھینکا جاتا تو وہ کسی آدمی کے سر پر ہی پڑتا۔ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کھڑکی سے جھانکتے دیکھا جو مقام جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں کیا تم
میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں تو انہوں نے سکوت اختیار کیا. دوبارہ سے پڑھتی ہوں. میں نے حضرت عثمان کو اس کھڑکی سے جھانکتے دیکھا جو مقام جبرائیل کے پاس ہے. مقام جبرائیل یہ کون سا مقام ہے؟ وہ جہاں پہ وہ وہی نازل ہوتی تھی نا، تو وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے تھے. مدینہ منورہ کی بات ہے. تو وہاں پہ وہ آ کے ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہیں پہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کے پھر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے. صحیح ہے. تو جو وہاں تو حضرت عثمان اس کھڑکی سے جھانک رہے تھے جو مقام جبریل کے پاس ہے. آپ نے فرمایا اے لوگوں کیا تم میں حضرت طلحہ موجود ہے؟ تو انہوں نے سکوت اختیار کیا. آپ نے پھر فرمایا کیا تم میں حضرت طلحہ موجود ہے؟ تو انہوں نے سکوت اختیار کیا. آپ نے پھر فرمایا کیا تم میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کیا میں آپ کو یہاں نہیں دیکھ رہا؟ نہیں، ہاں، کیا میں آپ کو یہاں نہیں دیکھ رہا؟ میرا خیال نہیں تھا کہ آپ ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہوں گے جو 3 بار میری آواز کو آخر تک سنتی ہے اور پھر مجھے جواب نہیں دیتی. مطلب تھوڑا ڈس اپوائنٹ ہوئے نا عثمان رضی اللہ عنہ کہ میں نے 3 دفعہ ہاں، آواز دی بہت لیکن بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے، کیونکہ وہ اندر سے پکار کے ایک ایک کو کہہ رہے تھے کہ کیا آپ بھی یہاں موجود ہے، جس پہ ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ بھی ہوں گے وہاں پہ. تو اس لیے تو ان وہ کو پہلے بھی سب کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، بتایا کہ میں نے اتنا کام کیا آپ لوگوں کے لیے اور آج آپ لوگ ہمیں محصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے پھر جو ہے جب 3 دفعہ آواز دے دی تو اس کے بعد پھر وہ کھڑے ہوئے نا. تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہاں میرا خیال نہیں تھا کہ آپ ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہوں گے جو 3 بار میری آواز کو آخر تک سنتی ہے اور پھر مجھے جواب نہیں دیتی. اے طلحہ میں آپ سے خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس دن کو یاد کریں جب میں اور آپ فلاں مقام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور میرے اور آپ کے سوا آپ کے اصحاب میں سے کوئی شخص آپ کے ساتھ نہ تھا. انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا اے طلحہ ہر نبی کے ساتھ اس کے اصحاب میں سے اس کی امت میں سے ایک رفیق جنت میں اس کے ساتھ ہوگا اور یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں میرا فریق ہوگا. اچھا دوبارہ سے ایک سیکنڈ پڑھتی ہوں. اے طلحہ ہر نبی کے ساتھ اس فریم کے میرا رفیق ہوگا، رفیق ہوگا. فریق نہیں. صحیح. اچھا ہاں، میں نے کیا میرا ساتھی ہوگا. اوکے فریق کہا تھا نا تو. اچھا نہیں فریق کا سوری. اچھا اے طلحہ ہر نبی کے ساتھ اس کے اصحاب میں سے اس کی امت میں سے ایک رفیق جنت میں اس کے ساتھ ہوگا اور یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں میرا رفیق ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا نا کہ حضرت عثمان ان کے جنت میں رفیق ہوں گے. یہی ہو رہی ہے نا ہاں بات؟ ٹھیک ہاں، ہے ٹھیک ہے حضرت عثمان. ہاں ٹھیک ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک. پھر آپ واپس چلے گئے. انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی. اس کی تخریج نہیں کی. اچھا ایک اور طریق عبداللہ بن احمد کا بیان ہے کہ محمد بن ابی بکر المقدسی نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن عبداللہ انصاری نے ہم سے بیان کیا کہ ہلال بن اسحاق نے الجریری سے بحوالہ ثمامہ بن جز القشیری ہم سے بیان کیا کہ جس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے میں ادار میں حاضر ہوا. جس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے میں ادار میں حاضر ہوا تو میں آپ کے پاس آیا. میں آپ کے پاس آیا. آپ نے فرمایا اپنے ان 2 ساتھیوں کو میرے پاس بلا لاؤ جنہوں نے تم لوگوں کو میری عداوت پر متحد کیا. اچھا یہ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے نا کہ انہوں نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے کہ جس روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے میں ادار میں حاضر ہوا تو میں آپ کے پاس آیا. آپ نے فرمایا اپنے ان 2 ساتھیوں کو میرے پاس بلا لاؤ جنہوں نے تم لوگوں کو میری عداوت پر متحد کیا ہے. ان دونوں کو آپ کے پاس بلایا گیا تو آپ نے فرمایا میں تم دونوں سے خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں. تمہیں معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مسجد لوگوں سے تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قطع زمین کو
اپنے خالص مال سے کون اچھا اپنے خالص مال سے کون خریدے گا اور وہ اس میں مسلمانوں کی طرح حصے دار ہوگا اور اسے جنت میں اس سے بہتر قطع زمین ملے گا. یعنی کہ ایکسپینڈ کرنا تھا نا مسجد نبوی کو، لوگ کھچاکھچ بھر گئے تھے تو ہاں مطلب اس کو ہاں بڑا کرنا تھا نا. اس قطع زمین کو انہوں نے خرید کے وقف کر دیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ایکسپینڈ ہوئی نا مسجد نبوی پھر، کیونکہ یہ خریدا وہ جی والا جی پورشن خریدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جی نے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. بس میں نے اس قطع زمین کو اپنے خالص مال سے خرید لیا اور اسے مسلمانوں کو دے دیا، اور تم مجھے اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہو. اور تم مجھے اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہو. پھر فرمایا میں تم سے خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس میں بحر روما کے سوا کوئی کنواں نہ تھا جس سے آپ میٹھا پانی حاصل کرتے. اچھا یہ نا یہ ایک اور طریقے کی باتیں کچھ ریپیٹ ہوتی ہوئی اسی لیے لگ رہی ہے کیونکہ ڈفرینٹ جو ترک کہلاتے ہیں نا طریق کو روایات میں ساری ہوتی ہے نا، تو اس لیے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے باتیں. تو اس میں بحر روما کے سوا کوئی کنواں نہ تھا جس سے آپ میٹھا پانی حاصل کرتے. یعنی مدینہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہجرت کر کے تو اس وقت اس میٹھے پانی کے علاوہ اور کوئی کنواں موجود نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے خالص مال سے کون خریدے گا اور اس میں اس کا ڈول بھی مسلمانوں کے ڈولوں کی طرح ہوگا اور اسے جنت میں اس سے بہتر کنواں ملے گا. بس میں نے اسے اپنے خالص مال سے خرید لیا اور تم مجھے اس سے پانی پینے سے بھی روکتے ہو. دیکھیں ان کو پانی بھی پینے سے بھی روک دیا گیا تھا نا، جب محصور کر لیا تھا نا ان کو گھر میں، تو نماز پڑھنے کی بھی نہیں اجازت دے رہے تھے مسجد نبوی میں، پانی بھی ان کو نہیں پینے دیا جا رہا تھا جو کہ واحد میٹھے پانی کا کنواں تھا. پھر فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ میں جیش العسرہ کو تیار کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا بے شک. ترمذی نے اسے عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، عباس الدوری اور کئی دوسرے لوگوں سے روایت کیا ہے، اور نسائی نے اسے بحوالہ زیاد بن ایوب روایت کیا ہے، اور ان سب نے سعید بن عامر سے عن یحییٰ بن ابی الحجاج المنقری عن ابی مسعود الجریری روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے. ایک اور طریق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ عبد الصمد نے ہم سے بیان کیا کہ القاسم یعنی ابن المغفل نے ہم سے بیان کیا کہ عمرو بن مرہ نے بحوالہ سالم بن ابی العجد ہم سے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ آدمیوں کو بلایا. اچھا حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ آدمیوں کو بلایا جن میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. آپ نے فرمایا میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور تم سے خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کو لوگوں پر ترجیح دیا کرتے تھے اور بنو ہاشم کو دیگر قریش پر ترجیح دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو عام لوگوں پر ترجیح دیتے تھے اور بنو ہاشم کو قریش پر ترجیح دیتے تھے. لوگوں نے سکوت اختیار کر لیا تو آپ نے فرمایا اگر میرے ہاتھ میں جنت کی چابیاں ہوتی تو میں وہ بنی امیہ کو دے دیتا حتیٰ کہ وہ اپنے آخری آدمی تک داخل ہو جاتے. اور آپ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف پیغام بھیجا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ میرا ہاتھ پکڑ کر بطحہ میں چلتے ہوئے ان کے ماں باپ کے پاس آئے. بطحہ کون سا مقام ہے؟ یہ بہت فیمس ہے نا، اس کے نعت میں بھی آتا ہے یہ ہاں، ورڈ. یہاں پہ ہے بتھا ایک جگہ ہے. مدینہ میں. جی جی مدینہ میں. اچھا صحیح ہے. آپ میرا ہاتھ پکڑ کر بطحہ میں چلتے ہوئے ان کے ماں باپ کے پاس آئے. کن کے ماں باپ کے پاس؟ دیکھیں حضرت عثمان جو تھے نا تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے ساتھ. عمار کے والدین کے پاس. تو ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا تھا نا، ہاں حضرت تو وہی تو سمیہ کے بتا رہا بیٹے ہوں. ہیں نا. اچھا صحیح ہے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں ایک سیکنڈ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو
حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ میرا ہاتھ پکڑ کر بطحا میں چلتے ہوئے ان کے ماں باپ کے پاس آئے جبکہ انہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ ابو عمار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زمانہ ایسے ہی رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا صبر کرو، پھر فرمایا اے اللہ آل یاسر کو بخش دے، اور اسے بخش دیا گیا ہے۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کی روایت میں متفرد ہیں اور اصحاب کتب میں سے کسی نے اس کی تخریج نہیں کی۔ دیکھیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے نا، تو یہ تب کی بات ہوگی جب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ہوگا میرے خیال سے، یہ بات نہیں، ہو رہی ہے یہ کیونکہ لوگ پرانا لیکن وہ یہ واقعہ لوگ ہے۔ مسلمان سب ہو کے شہید یہ ہوئے تھے۔ لوگ اسلام قبول کر جی چکے تھے، ان پہ ظلم کیا جا رہا تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ تم اچھا صبر کرو اللہ کے لیے، مطلب چھڑوایا نہیں ان کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ایسا ہوا تھا تمہارے، اچھا اچھا، تو جب ان پہ وہ انہوں ظلم وہ نے کیا یاد جا رہا تھا، ہاں۔ اوکے جی اوکے ابو ٹھیک ہے۔ جہل کے یہ غلام تھے نا، غلام تھے، لونڈی تھے، تو وہ بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ صحیح صحیح صحیح، اچھا اچھا، تو اس وقت یہ بات فرمائی تھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، سب کو کلیئر ہو گئی ہے نا یہ بات؟ کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ مطلب وہ اپنے سارے جو نیک کام انہوں نے کیے تھے وہ یاد دلا رہے تھے کہ تم لوگ وہی لوگ ہو جو باہر ہمیں گھیر کے بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگ ان میں ہوں شامل ہو، تو تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا؟ کتنی ہوں مطلب پڑھ کے کتنا وہ ہوتا ہے نا کہ کیسے بیچارے ہوں مجبور ہوں گے، اور حضور کے داماد بتاؤ۔ واقعی۔ اور اچھا، اور باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں نا، اگر آپ لوگ کو کوئی بات کہنی ہو، کچھ بھی اپنا کوئی انفارمیشن، ہماری انفارمیشن میں کوئی بات بڑھانی ہو یا کوئی کنفیوژن ہو، تو آپ لوگ پلیز بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو اب ایک اور طریق یہ والا پڑھی ہوں میں۔ اچھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اسحاق بن سلیمان نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے معاویہ بن اسلم سے سنا کہ سلمہ عن مطرف عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محصوری کی حالت میں اپنے اصحاب کی طرف جھانکا اور فرمایا تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کسی شخص کا خون 3 باتوں میں سے ایک کے پائے جانے کی وجہ سے حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 3 باتوں میں سے کسی ایک وجہ سے ہی آپ قتل کر سکتے ہیں کسی کو۔ اس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہو، اس کی سزا رجم ہے، یا عمدن کیا بولیں گے، عمدن قتل کیا ہو، آمدن، جان بوجھ عمدن جی، خاص ارادے جانتے سے۔ بوجھتے۔ اوکے، یا عمدن قتل کیا ہو، اس کی سزا قتل ہے، یا اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہو، اس کی سزا قتل ہے۔ قسم بخدا میں نے جاہلیت اور اسلام میں زنا نہیں کیا۔ یہاں پہ دیکھیں رجم کیا، رجم وہ جو پتھر مار مار کے جی قتل کرنے کی، شادی، مطلب وہ جی پتھر جی، شادی پت شدہ اگر ہاں، زنا کرے تو زانی ان کی سزا، زانی، ان زانی کی سزا، سزا زانی رجم ہے، اتنا پتھر مارے، مار کے اتنا مار دینا۔ پتھر اور مارے یہ، کہ وہ قتل ہی ہو جائے، ختم ہی ہو جی، جائے آدمی۔ اچھا اور مجھے یہ ایک بات، ہاں جی جی، آپ پہلے شاہ اپنا کمپلیٹ یہ کریں پھر میں۔ اسلام نے یہ جوش لوگوں میں تھا، یہ تورات میں تھا، اور وہاں سے ہی آیا ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک میں یہ سزا نہیں ہے، لیکن یہ سزا ادھر ہی سے چلتی آ رہی ہے۔ چینج نہیں ہوئی، صحیح صحیح صحیح۔ اچھا جی جی، ایک بات مجھے بتائیں کہ جو شادی شدہ نہیں ہوتا اس کو بھی پتھر مارنے کا ہے نا، لیکن قتل کرنے کی حد تک نہیں ہے نا، ایسا ہے کوڑے، نا؟ کوڑے اچھا مارنے کا نہیں ہے۔ کوڑے کوڑے کا ہے 80 اور 100، جو زانی ہوگا شادی شدہ اس کو 100 ہوگا اور دوسرے کو 80۔ اچھا ایک بات بتائیں، جو رجم ایٹی ہے، ہے کہ 120 ہے سسٹر کشور؟ اختلاف 100، ہوگا I guess، وہ کہہ رہی ہے 80 یا نہیں 100 نہیں، کہہ رہی اختلاف تھی۔ نہیں ہے، جی سورۃ نور میں کلیئرلی ہے، لیکن مجھے ایسے اچھا لگ رہا ہے کہ 80 ان کو ہے کہ جو گواہ نہ لا سکے، 4 گواہ پیش کرنے کو بولا گیا ہے، تو اچھا اگر گواہ تو گواہ دونوں نہیں میں لا ہے، سکے گواہ تو دونوں جی، میں ہے، ان میرڈ اور ہاں میرڈ کی بات ہے۔ جو میرڈ زنا کرے اور جو ان میرڈ، تو ان ہاں، میں ڈفرینس ہے 80 اور 100 کا، جہاں تک مجھے یاد اچھا ہے، دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، چلیے نہیں سے اس کو نہیں، شادی شدہ کا تو رجم آ گیا نا، لیکن دیکھیے مجھے ایک بات بتائیں، جو رجم ہے وہ مطلب اس وقت تک مارنا جب تک بندہ ختم نہیں ہو جائے، یہ ہوتا ہے جی اس کا میننگ؟ جی جی، پتھر مار کے، پتھر پتھر مارنا اس ہوتا وقت اچھا، ہے۔ تک مارنا ہاں جب تک ختم نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ ہاں، مجھے یہ تو ہاں اوکے اس اوکے کا یہ صحیح ہے۔ بھی ہے، پتہ نہیں۔
देखिएगा चलिए जरा इट्स ऑल राइट। कंफर्म वो कीजिए, जिसको उसको इस्लाम देख लिया जाएगा बाद में। जो उस टॉपिक पे अपना इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है वो अलग से सेपरेटली ले सकता है, ठीक है। अच्छा Right. अभी मुझे क्या पूछना था, हाँ मैं ये कहना चाह रही थी यहाँ पे कि देखिए कत्ल की ना 3 वजह बताई गई है, कि शादीशुदा होने के बाद जिना किया हो, दूसरा ये कि डेलिबरेटली किसी को जानबूझ के कत्ल किया हो इरादा करके, अच्छा तीसरा ये है कि इस्लाम लाने का मुर्तद हो गया हो। तो यहाँ पे ये जो नहीं कॉमनली बहुत ज्यादा वो है कि गुस्ताखे रसूल को भी मतलब कत्ल कर दिया जाता है, तो इसमें इसमें मेरे ख्याल से कोई इस तरह की रूलिंग नहीं है ना उस पे, तो नहीं, वो पूरा मतलब उस गुस्ताख पे गुस्ताख सिर्फ होने पे नहीं, मुर्तद जो हो जाए बिल्कुल दीन को छोड़ दे। गुस्ताख तो वैसे मतलब कोई गुस्ताखे नॉन रसूल मुस्लिम, को भी ऐसे ही फांसी ही दी जाती है, लेकिन वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। ये तो वही मैं कोई कह भी रही हूँ, हाँ है ना, वो तो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है ना। जी जी। सही से मतलब इसमें ऐसा क्लियरली कोई इस्लाम ऐसी कोई बात नहीं करता जो यहाँ पे क्लियरली जाके कत्ल कर दिया जाता है ना, कि जैसे कोई मतलब इस्लाम के रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ क्लियर कट तो नहीं है ना इस तरह से, उसपे तो ज़ाहिर है पूरा फिर वो जैसे फहीम, जैसे हमने कल ही पढ़ा था कि हजरत उस्मान के जो रजाई भाई थे अब्दुल्ला बिन साद बिन सरा, वो कातिबे वही थे लेकिन मुर्तद हो गए थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पे उनको कत्ल करने का हुक्म दिया था, लेकिन वो बाद में तौबा कर ली, इस्लाम ले आए, लेकिन ये कि मुर्तद थे, उनकी सजा कत्ल थी। वो मुर्तद हुए ना, लेकिन गुस्ताखे रसूल हाँ तो कोई नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, तो आप एकदम उसको कत्ल नहीं, तो नहीं कर वो तो सकते। डिफरेंट। वो ये कि हुकूमत वक्त जो है ना, मैंने यही सुना है, मैं पाकिस्तान में रहती तो नहीं हूँ सालों साल से, लेकिन ये कि मैंने यही सुना है कि वहाँ फांसी ही दी जाती है गुस्ताखे लेकिन रसूल वो को भी। पूरा केस चलेगा और वो ना मतलब एक केस आम आदमी चलेगा, नहीं ऐसे कर एग्जैक्टली सकता कि हाँ जाके ना, एग्जैक्टली। सही है सही सही। अच्छा किसी ने चैट में कुछ लिखा, मैं पढ़ लेती हूँ तो ऐसी बात नहीं। रजम के मीनिंग स्टोनिंग, पत्थर मारना, यही मैं पूछी, सिस्टर फरहान अनवर ने लिखा है ना रजम के मीनिंग स्टोनिंग पत्थर मारना, मैं यही जानना चाह रही थी कि जनरली भी किसी को जैसे स्टोनिंग की जा रही है वो रजम है, या कत्ल करने की हद तक ले जाया जाए तब उसको रजम कहा जाता है। मैं ये मुझे लगा था कि मतलब एक वैसे भी पत्थर मारने की और चीजों पे भी शायद सजा है ना, तो वो कत्ल करने की हद तक पे तो नहीं वो जा रहे होते ना एवरी टाइम, तो ये मुझे डर इसमें था। रजम के मायने में तो यही है कि पत्थर इस हद तक मारा जाए, चाहे 4 ही पत्थर में मर जाए और चाहे 100 में, चाहे जितने में, लेकिन वो इस रजम उस हद तक पत्थर मारो कि उसकी जान निकल जाए। जान निकल गई, ठीक है सही है। ओके मैं कहाँ पे थी, कि ठीक है ना, ये 3 बातें होगी जिस पे कत्ल किया जाता है। कसम ब खुदा अ, मैंने जाहिलियत और इस्लाम में जिना नहीं किया, और ना मैंने किसी शख्स को कत्ल किया है कि अपनी जान से उसका किसास दूं, और ना मैंने मुसलमान होने के बाद इर्तिदाद इख्तियार किया है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। निसाई ने उसे अहमद बिन अल अजहर से बहवाला इसहाक बिन सुलेमान रिवायत किया है, ठीक है ना। अच्छा एक और तरीक, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का सिस्टर बयान। फहीम, सॉरी मैं जी जी। कट कर रही हूँ। हम्म। एक्चुअली हम अब ये पढ़ रहे हैं, हजरत उस्मान का पढ़ रहे हैं कि वो सारे अगेंस्ट हुए हैं, लेकिन ये अपनी वो सफाइयां बयान कर रहे हैं कि मैंने ये किया, लेकिन वो खिलाफत नहीं छोड़े, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बोला था कि जो कमीज ना वो आपने उतारनी नहीं है, मुराद खिलाफत थी, तो इसीलिए वो इसको नहीं छोड़ रहे थे। और हजरत उस्मान वो कहा जाता है दरवाजा थे इस्लाम में, कि उनके पास फितनों का दौर शुरू हो गया। सही। और पीछे हमने कहीं पढ़ा था ना कि मतलब हमारे इतनी आसानी से ये नहीं समझना चाहिए कि उनको लालच थी कि मैं ही एग्जैक्टली रहूंगा, तो ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की वजह से वो मुसलसल मतलब कोशिश कर रहे थे कि मैं वो कपड़े को नहीं उतारना, मतलब खिलाफत को मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ अपनी। सही से। राइट। और वो उनके पास इख्तियार तो थे, लेकिन वो चाहते थे कि किसी मुसलमान का खून ना हक ना बह जाए। वरना फौजें आ जाती उनके डिफेंड करने के लिए, है ना, इधर उधर से इतनी बिल्कुल। बड़ी मुसलमानों की वो हो चुकी थी। और एक और बात हमने तो जो पहले मतलब पढ़ा था। ये भी है ना फरहीन कि वो सरेंडर करके अपने को सेव कर लेता है ना इंसान, वो कह रहे हैं मैं हक पे हूँ, तो मैं सरेंडर इसलिए वो नहीं कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो तुम ये इसको उतारना नहीं, यानी इस खिलाफत को खुद से नहीं खत्म करना, वरना लोग अपनी जान बचा के हट जाते हैं ना, खुद से हट जाते, दूसरे को हवाला कर देते तो फिर खत्म था, लेकिन वो नहीं हटे, तो और बल्कि अगर लोगों को बताते रहे। जी जी यहाँ बोलिए से भी पता चलता कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कितना वो सीरियसली लेते थे, कि अभी इतने स्टिक हालात हो गए हैं, लेकिन वो उसी बात पे हैं कि नबी पाक और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था।
واقعی ہم لوگ بالکل ہوتے تو کس پارٹی میں جاتے اس وقت سوچو. اور نا وہ والی بات بھی نا کہ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے تو لوگوں کے دلوں میں کتنے ڈاؤٹس ہو جاتے کہ پیچھے ہٹے مطلب کچھ گڑبڑ تھی کہ یہ پیچھے ہو گئے ہیں, انہوں نے گیو اپ کر دیا ہے, ابھی خلیفہ نہیں رہے, تو اتنی ڈاؤٹس پیدا ہو مطلب جاتے وہ ہیں. یعنی اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ ہاں یہ اسی لیے تو ہوتا نا پیچھے ہٹے. پھر. ہاں کتنی اس طرح کے پروپیگنڈیز ہو جاتے ہیں, اور پھر کتنا ایک مشکل ہو جاتا ہے پھر دعوت کا کام, اور ساری جو اسلام اتنی مشکل سے جو پورا پھیلا تھا دنیا کے اتنی ساری جگہوں مطلب پر. وہ حق پہ تھے اسی لیے وہ شہید ہوئے نا. اور ایک اور بات نا ہم نے پیچھے جو پڑھی تھی کہ وہ یہ کہ اگر اس طرح سے وہ پیچھے ہٹ جاتے تو ایک ٹرینڈ بن جاتا نا کہ ٹھیک ہے بھائی جو خلیفہ بن رہا ہے اس پہ پریشر ڈالو, جی یہ تو ہٹ جائیں گے, یہ تو جگہ چھوڑ دیں گے, تو یہ وہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہونے شروع ہو جاتا نا. تو وہ آخر وقت تک وہ لڑتے رہے نا کہ نہیں یہ نہیں ہونے دوں گا نا میں, کہ جو حق پر ہے وہ رہے گا, چاہے وہ پھر ظاہر ہے پھر ان دی اینڈ وہ شہادت کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب پیچھے نہیں ہٹ اسی رہا لیے ہوتا, جو وہ حق پہ ڈٹا رہتا ہے. اسی لیے عمران خان کہہ رہا مجھے مار ڈالو میں ہٹوں گا نہیں. اچھا پھر لائٹ موج. اچھا اب آ گیا ایک اور طریقے, لاسٹ پیراگراف. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ عفان نے ہم سے بیان کیا کہ حماد بن زید نے ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ بن سعید نے بحوالہ ابی امامہ بن سہل بن حنیف ہم سے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادار میں ادار مطلب ان کا گھر ہی ہے نا, دار عربی میں گھر کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, شاید اسی کو جی جی کہہ رہے عربی آ گئی، عربی آ دار گئی کو گھر. گھر کے ادار ادار عربی مطلب ان کا اپنا خاص گھر. ٹھیک ہے جی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادار میں محصور تھے تو میں آپ کے ساتھ تھا. اچھا میں آپ کے ساتھ تھا, یہ نا کہہ رہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ یہ تھا. کون اور تھے؟ حماد وہ بن نا زید. ابھی حماد بن زید. امامہ بن سہل بن حنیف, یہاں سے یہ نہیں اینڈ تو کون ادھر ساتھ تھے, یہ ان کے ساتھ کون تھے؟ میرے خیال سے یہ ابھی امامہ بن سہل بن حنیف ہم سے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادار میں محصور تھے تو میں آپ کے ساتھ تھا, اور جب ہم آپ کے پاس جاتے تو ہم پتھر کی ٹائلوں کے اوپر سے گفتگو سنتے. ہم آپ کے پاس جب ہم آپ کے پاس جاتے ہم پتھر کی ٹائلوں کے اوپر سے گفتگو سنتے. راوی بیان کرتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اپنے کسی کام کے لیے آئے تو ہمارے پاس بھی آ گئے, اور غم اور گھبراہٹ کے باعث آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا. آپ نے فرمایا وہ مجھے ابھی قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. ہم نے کہا یا امیر المومنین اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہوگا. آپ نے فرمایا وہ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کسی مسلمان کا خون 3 باتوں میں سے ایک بات کے پائے جانے کی وجہ سے حلال ہو جاتا ہے. اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کیا ہو, یا شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہو, یا کسی جان کو بلا وجہ قتل کیا ہو. اور قسم بخدا میں نے جاہلیت اور اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا, اور نہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے میں نے کبھی اپنے دین کو بدلنے کی تمنا کی ہے, اور نہ میں نے کسی جان کو قتل کیا ہے. پھر وہ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں؟ اہل سنن اربعہ نے اسے حماد بن زید کی حدیث سے بحوالہ یحییٰ بن سعید روایت کیا ہے کہ مجھ سے ابو اسامہ نے بیان کیا ہے, اور نسائی نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کا اضافہ کیا ہے کہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, اور پھر اس حدیث کو بیان کیا ہے, اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے, اور حماد بن سلمہ نے اسے بحوالہ یحییٰ بن سعید روایت کیا ہے اور اسے مرفوع قرار دیا ہے. مرفوع ہوتی ہے نا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ صحابہ نے سنی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے نا مرفوع حدیث کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے, کسی کو ایگزیکٹلی پتا ہے تو اچھا یہ ٹرم بھی ہم لرن کر لیں گے. اچھا چلے صحیح ہے, کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. ایک اور طریق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ قطن نے ہم سے بیان کیا کہ یونس یعنی ابن ابی اسحاق نے اپنے باپ سے بحوالہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہم سے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محصوری کی حالت میں محل سے جھانکا اور فرمایا میں اس شخص سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں جس نے یوم ہرا کو, اب یوم ہرا یہ کیا ہوا؟ یوم ہرا پتہ ہے کسی کو؟ اوکے میں آگے ریڈ کرتی ہوں. جس نے یوم ہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, جب پہاڑ لرزا تو آپ نے اسے اپنا پاؤں مارا, پھر فرمایا اے ہرا
ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے، اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ تو لوگوں نے آپ کو جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا میں اس شخص سے اللہ کے نام پر اپیل، اچھا نبی صدیق کو دیکھیں، نبی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، صدیق حضرت ابو بکر ہو گئے، اور شہید حضرت عثمان ہو گئے۔ حضرت عمر بھی تھے نا میرے خیال سے اس کے اوپر، شاید وہ کسی اور نہیں، حدیث میں ہو، ہے نا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے فرمایا میں اس شخص سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت رضوان کے دن دیکھا ہے کہ جب آپ نے مجھے مکہ کے مشرکین کے پاس بھیجا تو فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور آپ نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر میری بیعت لی۔ تو لوگوں نے آپ کو جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا میں اس شخص سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے دیکھا ہے کہ جو شخص اس گھر کے ذریعے مسجد میں ہمارے لیے توسیع کرے گا، جو شخص اس گھر کے ذریعے مسجد میں ہمارے لیے توسیع کرے گا، میں اس کے لیے جنت میں گھر بناؤں گا۔ بس میں نے اس گھر کو اپنے مال سے خرید لیا اور اس کے ذریعے مسجد کو توسیع کر دیا۔ تو لوگوں نے آپ کو جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا میں اس شخص سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں جس نے یوم جیش العسرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آج کون مقبول خرچ کرتا ہے؟ بس میں نے اپنے مال سے نصف فوج کو تیار کر دیا۔ تو لوگوں نے آپ کو جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا میں یہ جو لوگوں نے آپ کو جواب دیا مطلب جیسے نہیں کرتے ہاں ہاں جس جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے اس کے سینس میں آ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس شخص سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں جس نے روما کے پانی کو مسافروں کے لیے فروخت ہوتے دیکھا ہے، بس میں نے اسے اپنے مال سے خرید لیا۔ وہی بحیرہ روما کا تھا نا پانی، وہ باقاعدہ خریدا جاتا تھا نا میرے خیال سے اس وقت، کیونکہ وہ واحد میٹھا کنواں تھا۔ تو کہہ رہے کہ جس نے روما کے پانی کو مسافروں کے لیے فروخت ہوتے دیکھا ہے، بس میں نے اسے اپنے مال سے خرید لیا اور اسے مسافروں کے لیے مباح کر دیا۔ تو لوگوں نے آپ کو جواب دیا، اور نسائی نے اس سے ان عمران بن بکار بکار ان خطاب بن عثمان بن عیسیٰ بن یونس بن ابی اسحاق ان ابیا ان جدہ ابی اسحاق الاسوی روایت کی ہے، یعنی کہ پہلے لوگ خرید کے پانی پیتے تھے، اور اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید دیا، تو اب لوگ مطلب فری میں پانی پیتے ہیں مسافر۔ یہ ہوا نا I guess۔ ایسے وہ ایک یہودی کا کنواں تھا، تو وہ بہت مہنگا پانی سیل کرتا تھا، تو انہوں نے وسلم کے کہنے پر اسے خریدا۔ پہلے تو ہیف لیا، تو جس دن ہیف لیا، اور پھر اسے پہلے وہ سیل نہیں تھا کرتا یہودی، کیونکہ اس کا بزنس تھا، تو اور ایک ہی کنواں تھا مدینہ میں میٹھے پانی کا۔ پھر اس طرح انہوں نے بزنس کیا، ڈیل کیا کہ ایک دن وہ اس کے پانی کی ٹرن ہوگی، ایک دن مسلمانوں کی، کیونکہ انہوں نے ہیف بائی کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے کر دیا، تو مسلمان اس دن آ کے سارا پانی لے لیتے تھے، اور جس دن اس کا ٹرن ہوتا تھا تو اس دن پھر کوئی بھی نہیں تھا لیتا، کیونکہ وہ سیل کرتا تھا، تو پھر تنگ آ کے وہ باقی بھی ان کو سیل کر دیا تھا۔ زبردست، صحیح۔ اچھا خدیجہ نے کہا لکھا غار ہرا والا کیا واقعہ ہے؟ نہیں، غار ہرا کی بات نہیں ہو رہی، ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہرا کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر ایک کہ تمہارے اوپر یعنی پہاڑ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے، یہ غار ہرا والی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے خدیجہ؟ مطلب وہ کیوں ہلا تھا پہاڑ؟ ہاں کیوں ہلا تھا پہاڑ، یہ کون بتائے گا؟ شاید دہشت سے پریشر کہ ہوتا اتنے ہے نا کہ نبی ہے، صحابہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب پریشر ہوتا تھا نبوت کا، تو اس وجہ سے وہ کانپ اٹھا، کانپنے لگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں جو لکھا ہوا ہے، یہ غزوہ ہے، یہ احد کا پہاڑ لکھا ہوا ہے، انہوں نے ہرا لکھا ہے اچھا لیکن احد لکھا ہاں ہوا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ احد ہی کے نام سے۔ میں نے بھی احد ہی پڑھا ہوا ہے۔ صحیح صحیح، یہ ڈفرینٹ روایات ہے نا، تو صحیح ہے۔ تو وہ پہاڑ کے ہلنے کی بات ہوئی تھی، اس کا ریزن تو مطلب کلیئرلی تو وہاں پہ نہیں لکھا تھا، تو ڈفرینٹ اسکالرز نے ڈفرینٹ طرح پہ بھی اس کو بیان کیا ہو، صحیح ہے نا۔ تو وہاں پہ لیکن خیر انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شہید کھڑے ہیں، تو حضرت عثمان کو یعنی کہ پہلے سے بتا دیا تھا۔ تو صحیح ہے، اور کوئی بات کسی کو یہاں پہ کرنی ہے تو بتائیے، کیونکہ سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے، کچھ کسی کو کنفیوژن ہے تو کلیئر کر سکتے ہیں یا کچھ ایڈ کرنا ہو؟ چلیے صحیح ہے، سسٹر خدیجہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہے نا آپ کی بات؟
صحیح. تو چلیے انشاءاللہ منڈے کو ملاقات کرتے ہیں. اوکے جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.